नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं आलिया भट्ट, जो कि MSc साइकोलॉजी हैं और ह्यूमन नेचर पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और हमेशा हम इनके रिफ्लेक्शन से मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरे साथ हैं राबिया कलीम, जो कि एक इंतहाई डेडिकेटेड और फोकस्ड मदर होने के साथ साथ बहुत ही डेडिकेटेड मुबल्लिगा भी हैं। मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान। इनका भी यही तारुफ़ है कि ये बहुत पेश हैं तबलीग में और ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा इन्होंने दीन की तबलीग में वक्फ़ कर रखा है। और मेरे साथ हैं अमरीन फैसल के, जो एक दीनी इदारे की इंचार्ज भी हैं, एक बड़ी फोकस्ड डेडिकेटेड मदर भी हैं। नाज़रीन, आज जिन उम्मुल मोमिनीन का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो भी मक्का के एलीट में से थीं। और उम्मे सलमा, जिनका नाम हिंद बिनते अबी उमैया था, अबू जहल के ख़ानदान से थीं। और इनका कन्वर्ट होना, इनका और इनके शौहर का, एक बहुत हाई लेवल कन्वर्जन थी मक्का में, जिसका कि बहुत धचका लगा था कुफ़ार को। और इन्हीं हालात में फिर जब ये लोग बहुत ज़्यादा परसिक्यूट होने लगे तो जिन लोगों ने हबशा हिजरत की उनमें उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर अबू सलमा भी शामिल थे। हबशा में कुछ अरसा क़याम के बाद वो लोग जो कि वापस मक्का आए, उनमें उम्मे सलमा और उनके शौहर अबू सलमा भी शामिल थे। और फिर कुछ अरसा के बाद मक्का से इन्होंने मदीना हिजरत का इरादा किया। तो अबू सलमा, उम्मे सलमा और इनका एक छोटा सा बच्चा सलमा, जिनकी कुनियत से ही ये दोनों उम्मे सलमा और अबू सलमा कहलाए, ये तीनों मदीना की तरफ रवाना हुए। अभी ये मक्का के आउटस्कर्ट्स में ही पहुँचे थे तो जो एक जाहिलाना तासुब है अबू जहल और उसके ख़ानदान का, वो आड़े आया और उन्होंने आकर इन तीन अफराद के छोटे से काफ़िले को रोका और कहने लगे कि तुम तो जा सकते हो अबू सलमा, लेकिन ये लड़की जो है यानी उम्मे सलमा, ये तो हमारे ख़ानदान की है, हमारे कबीले की है, इसको हम नहीं जाने देंगे। और बज़ोर ज़बरदस्ती उम्मे सलमा को वो वापस ले आए और अबू सलमा अकेले ही मदीना रवाना हो गए। अब जब अबू सलमा के घर वालों को पता चला, उनके कबीले को पता चला कि उन्होंने अबू सलमा को अकेले भेज दिया है और हमारी बहू को भी रख लिया है और हमारे पोते को भी रख लिया है, तो वो आए और कहने लगे कि लड़की तुम्हारी होगी लेकिन ये बच्चा, जो 3 साल का बच्चा, ये तो हमारा है। तो वो अबू सलमा को छीन कर ले गए और यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे खींचातानी हुई कि उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा को इस बात का खौफ हुआ कि बच्चे का बाजू ही ना निकल जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग ले जाओ। तो अब ये 3 अफराद की फ़ैमिली और तीनों अलग अलग, एक मदीना में, एक अपने कबीले में और छोटा सा बच्चा अपने ददियाल में। और ये जो सूरत हाल है ये कुछ अरसे तक बाकी रही और उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा राइटफुली सो बहुत ज़्यादा उस वक्त तड़पती थीं, बहुत ज़्यादा परेशान थीं, बहुत ज़्यादा रोती थीं। और मदीना मक्का में उनके आउटस्कर्ट्स में जहाँ पर ये वाक़या हुआ वहीं पे जाकर बैठकर तो रोया करती और अल्लाह ताला से बहुत दुआएं किया करती। और कुछ अरसा गुजरने के बाद बिल आखिर इन्हीं के अपने एक कज़न को इन पे तरस आया कि हमने कितना अनरीज़नेबल एक रवैया इख्तियार कर रखा है उम्मे सलमा के साथ। तो उन्होंने उनके बेबी को, सलमा को भी उनके हवाले किया और उनको इजाज़त हो गई कि आप जाना चाहती हैं तो आप मदीना चली जाएं। तो ऐसे में ये तनहा अपने छोटे से बच्चे के साथ ये निकली हैं मक्का से मदीना जाने के लिए ऊँट पर। और रास्ते में इनको मिले उस्मान बिन तलहा। और उस्मान बिन तलहा उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनको भी, जैसे हमने देखा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो साइट अच्छी नहीं लगी थी कि 2 लड़कियां हैं और वो अपनी बकरियों को रोके हुए हैं और वो पानी नहीं पिला सक रही, तो इसी तरह से इनको भी ये साइट अच्छी ना लगी कि एक तनहा खातून जो है वो इतना लंबा सफ़र, और उस वक्त ये सफ़र तकरीबन 10 से 12 दिन का था। तो उन्होंने इनका साथ दिया, बिल्कुल अनकंडीशनल उन्होंने ये साथ दिया। और जैसे सलीमुल फितरत कुछ लोग होते हैं ना, इनका शुमार उन लोगों में से होता था। और उम्मे सलमा लेटर ऑन फरमाती थी कि मैंने उस्मान बिन तलहा से बेहतर जो साथी है सफ़र का मैंने नहीं देखा।
کوئی غیر ضروری بات انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی، اور مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں پہنچ کر تو انہوں نے کہا کہ یہ ادھر تمہارا سامنے وہ قبیلہ ہے جہاں پہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں مل جائے گا، اور وہاں سے ہی وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی ہٹ کر اگر عثمان بن طلحہ کی بھی بات کر لیں نا، تو یہ ان 3 لوگوں کا جو گروپ ہے نا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ لاسٹ گروپ آف مہاجرین ہے جن کو مہاجر کہا گیا ہے باقاعدہ، جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے یہ ہجرت کر کے تو آ گئے مدینہ اور مسلمان ہو گئے، اور پھر فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی جو چابی ہے، اس وقت بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، ان کا ایک دل میں یہ تھا، ان کی ایک خواہش تھی کہ یہ چابی بردار بھی اب ہم ہی بن جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اینا عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہیں، اور وہ باقاعدہ جیسے سیریمنی ٹائپ آپ سمجھیں کہ ہوتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کعبہ کی چابی جو ہے عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گی، تمہاری ہی نسل کے ہاتھ میں رہے گی، کوئی ظالم ہی تم سے یہ واپس لے گا، اور آج بھی عثمان بن طلحہ ہی کی نسل جو ہے وہ کعبہ کی کلید بردار ہے، کھولنا ہوتا ہے تو وہی آتے ہیں اور وہ آ کر خانہ کعبہ کھول کے دیتے ہیں۔ تو انسان کی ایک جو نیکی ہے وہ بعض اوقات انسان کے لیے کتنے در کھولتی ہے، یہ بات ہم بارہا کرتے رہیں۔ بہرحال واپس ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات پر ہم آتے ہیں کہ مدینہ آ کر ان کے ہاں 3 پے در پے بچوں کی اور ولادت ہوتی ہے، اور غزوہ احد کے بعد ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، احد میں ان کو زخم لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں، اور شوہر جو ہیں ابو سلمہ انہوں نے ہی ایک دن آ کر تو ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی پر بھی کوئی کلیمٹی آئے، کوئی مشکل مصیبت آئے، تو وہ اگر یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر اس کا سبسٹیوٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمیں کتنا یہ ملتا ہے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں جب بھی ہمارے اوپر کوئی کلیمٹی آئے، کوئی صدمہ آئے۔ تو ساتھ کہتی ہیں کہ میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے مسترد کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، وہ بھی مسترد کر دیا، یعنی اتنے ہائی سٹینڈرڈز تھے ان کے ذہن میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس معاشرے میں شہداء کی فیملیز کا باقاعدہ خیال کیا جاتا تھا، شہداء کی بیواؤں سے باقاعدہ ان کو ایلیویٹ کیا جاتا اور ان کے ساتھ بڑا ایک بہترین سلوک کیا جاتا، اور بہت اچھے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان سے نکاح کیا کرتے تھے۔ تو پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تو اس وقت بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی 3 کنسرنز کا اظہار کیا ہے، اور یہ ان کی بڑی ذہانت اور حکمت اور دانائی کی ایک علامت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر فوراً ایکسیپٹ کر لوں، اور اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑی غیرت والی عورت ہوں، یعنی آپ کے ہاں تو پہلے سے بیویاں موجود ہیں، اور مجھ سے اگر نہ برداشت ہوا تو پھر تو یہ تھوڑا تلخی ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ میں کوئی اتنی ینگ بھی نہیں ہوں اب، اور یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یا مڈ 30s میں تھیں یا لیٹ 30s میں تھیں، اور تیسرے یہ کہ میرے بچے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت رسپانس دیا ہے، اور اس سے بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس میں بعد میں ریفلیکٹ کیجئے گا اس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہاری غیرت کی بات ہے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو امہات المومنین ہیں ان میں جو آپس میں ایک رہتا تھا کچھ نہ کچھ، انسان ہونے کے ناطے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کبھی فیل ہی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے اوپر یہ عمر بڑی ہونے کا ایک وہ تمہارے اوپر آیا ہوا ہے ایک، تو وہی اسی کا میں بھی شکار ہوں، یعنی میں بھی کوئی اتنا ینگ نہیں ہوں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ نکاح ہوتا ہے، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ جن کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، تو انہی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے ہیں،
اور خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں پہ ایک مرتبان تھا، اس میں سے مجھے کچھ جو نظر آئے، کچھ تھوڑا سا پنیر تھا یا گھی تھا، تو میں نے ان کو پیسا پہلے، اور پیس کے پھر میں نے تھوڑا کھانا تیار کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس رات کھانا تھا جس رات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ اور صبح لوگوں نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے رات کو خود کھانا پکایا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا نبہان، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان کا غلام تھا ایک، تو اس نے ان کے ساتھ مکاتبت کی تھی، یعنی میں اتنا ارن کر لوں گا اور آپ پھر مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ تو جتنے اس نے دینے تھے وہ دیتا رہا، اور اینڈ میں 2000 درہم باقی رہ گئے، تو وہ بھی اس کے پاس جمع ہو گئے، تو وہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ یہ میں لے آیا ہوں اور اب میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تم میرے فلاں بھتیجے کو دے دو، اور اس کے بعد پھر میرا اور تمہارا حجاب ہوگا، کیونکہ پھر اب تو تم میرے غلام نہیں ہو، اور پھر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو وہ رونے لگ گیا نبہان جو ہے، اور اس نے کہا کہ میں پھر آزاد ہونا ہی نہیں چاہتا، میں تو اس طرح سے زندگی نہیں گزارنا چاہتا کہ میں آپ کو ملوں نہ، میں آپ سے بات نہ کر سکوں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کے پاس مکاتبت کے پیسے آ جائیں تو پھر اگر اس کی مالکہ کوئی اگر خاتون ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حجاب کرے۔ اور یعنی یہ ایک اتنا حسن سلوک تھا نا کہ وہ جدائی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ آزادی کے ایکسپینس پر بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ تو ناظرین، یہ ذکر خیر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ابھی چلتا رہے گا، یہاں ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت ہی خوبصورت تذکرہ ہم کر رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اب ذرا جتنا ہم نے ان کے بارے میں ابھی تک پڑھا ہے، سنا ہے، تو اس پر تھوڑا ریفلیکٹ کیجئے، کوئی بات کیجئے۔ میں سوچ رہی تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اور ہر چیز جو ہے اس کی امید اسی سے لگائی جائے۔ سورہ غافر میں، سورہ المومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، کیونکہ میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو جب انسان ایک کنوکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے گمان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کیونکہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، وہ السمیع ہے، وہ المجیب ہے، وہ میرے تمام حالات کا بخوبی علم رکھتا ہے اور مجھ پر بے حد مہربان ہے، اور اس وجہ سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قطعی طور پر، یعنی پورے عزم کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تو چاہے تو عطا فرما دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں تو کوئی کنوکشن ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو دعا ہی نہیں مانگنی آتی، نہ تو کوئی ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، نہ ہی کوئی شدت ہوتی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے، اور ہم تو غافل دل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے بارے میں ہم اتنی جلد بازی کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دعا کی قبولیت کے جلد بازی کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہے کہ میں تو دعائیں بہت کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس پر وہ مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ ہمارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے،
ہم تو ایک دو دن دعا کر کے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہماری دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جانی چاہیے، جبکہ اگر فوری طور پر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں ضائع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم کامل یقین کے ساتھ دعا کریں، اس کی قبولیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مراتب ہیں۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس دعا کے بدلے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا جتنی دعا ہوتی ہے اتنے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعا مانگیں ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دعا کے اندر جو کنوکشن ہے وہ جو ہے پھل لاتی ہے، مشکلات دور کرتی ہے، نعمتیں لاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا ویسے مانگیں جیسے قبولیت ہوتی ہے، چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور کوئی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حسین تذکرے میں سے کوئی اور بات؟ جی آپا، یہ جو بڑا خوبصورت ہمیں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلیٰ کردار اور ان کا رسپانس نظر آتا ہے، پروپوزل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتا ہے ام سلمہ کے لیے، اور پھر یہاں پہ حضرت ام سلمہ کی صاف گوئی وہ بھی دکھائی دیتی ہے، اور کتنا آپ اپنے جب اندیشے کا اظہار کرتی ہیں تو کتنے اس کو اوپنلی اس کا اظہار کرتی ہیں اپنے کنسرنس کا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جو ڈیورسڈ ہیں اور وڈو ہیں، اور جب ان کی یہ دوسری شادی کا آتا ہے کوئی پروپوزل وغیرہ آتا ہے تو ان کو کتنا، اگر وہ اپنے کسی کنسرن کو شو کرنا چاہیں تو ان کو کتنا ایک ریئیکشن فیس کرنا پڑتا ہے، ایک نیگیٹو ریئیکشن، تم شکر کرو کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور اتنی ڈیمانڈنگ نہ بنو۔ اور یہ تو گھر والوں کی طرف سے بھی آتا ہے اور ہونے والے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے بھی، اور تنگ نظری کا ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بیوٹیفلی ان کو، رسپیکٹفلی ان کو کمفرٹیبل کرتے ہیں، ان کے کنسرنس کو سمجھتے ہیں، اور ان کو کتنی ایک مستقبل کی اچھی امید جو ہے وہ دلاتے ہیں، اور وہ جو دعا آپ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر وہ قبول ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ پھر اپنی سوکنوں کے لیے وہ غیرت وہ محسوس نہیں کرتی، تو کتنا بیوٹیفل ایک سوسائٹی ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، اور رسپانسز وغیرہ۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی امیزنگ چیز ہے کہ جو ایز اے اسٹیپ فادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رول نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے میں پرسنلی کچھ خواتین کو جانتی ہوں کہ جن کے سسرال والوں نے بڑا تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ان کی دوسری شادی کے موقع پہ۔ ان میں سے ایک کیس میں تو یہ تھا کہ انہوں نے، ہونے والے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے تو بچے کو ہی ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ بھی نہیں رکھا، اور وہ بچہ نانا نانی نے پالا پوسا۔ دوسرے کیس میں تو مدر کی دوسری شادی پہ بچہ ہی لے لیا گیا ان سے، اور آج تک اس مدر نے اس بچے کو نہیں دیکھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا افسوسناک یہ بات ہے، اور یہاں پہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایز اے اسٹیپ فادر ان اسٹیپ بچوں کو جو ہے ریز کرنا، ان کی براٹ اپ کرنا، وہ سب نظر آتا ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یہ بچے تھے جو ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے، ان میں سلمہ بن ابو سلمہ ہیں، عمر بن ابو سلمہ ہیں، زینب بن ابو سلمہ ہیں، اور درہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی اسی گھر میں تھے۔ اور عمر بن ابو سلمہ تو وہی ہے نا کہ جو گھر سے باہر کھیل رہے تھے اور یہ کہیں بھاگتے بھاگتے آئے ہیں اور گھر میں کھانا پڑا تھا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے لڑکے اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اور کتنا زبردست ایک تربیت کا انداز تھا آپ کا، اور یہی تربیت ہمیں پھر وہ سلمہ بن ابو سلمہ میں نظر آتی ہے کہ حدیث کے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور زینب بن ابو سلمہ وہ تو جتنی بھی سینئر صحابیات نے جو حدیثیں ان سے زینب نے نریٹ کیا ہے، اور صحیح بخاری جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا نام بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو ایز اے اسٹیپ فادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رول ہے، تو آج بھی اس طرح کا رول جو ہے اس کو اجر، جی بالکل سنت رسول ہے، اور آپ اس پہ کتنا اجر کما سکتے ہیں۔ بالکل تنگ نظری چھوڑ دینی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، وڈو کے لیے، ڈیورسی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ دل کی یہ کشادگی اور سوچ کی یہ کشادگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت، بہت اہم واقعہ ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ شی از نون فار اٹ،
اور وہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مشورہ دینا کہ جس سے باقاعدہ ایک ڈیڈ لاک بریک ہوا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ آپ سب اپنے سر منڈوا لیں اور قربانیاں کر لیں، عمرہ ہم نہیں کر رہے، تو یہ ون اینڈ اونلی ٹائم ہے کہ جس وقت جو صحابہ کرام ہیں وہ فوری طور پر سمعنا و اطعنا والے کیفیت میں نہ رہے اور اس قدر ان کے اوپر کرب طاری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپسیٹ ہوئے اور آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کچھ مت کہیے، یعنی یہ پہلے ہی ایک غم زدہ اور غصے اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تو آپ ان سے کچھ مت کہیے، آپ باہر جائیے اور آپ اپنا یہ کام شروع کر دیجئے، اپنا سر منڈوائیے اور اپنی قربانی کیجئے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر یہ آپ کی اطاعت کر لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو مشورہ ہے یہ تسلیم کیا اور باہر گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا ہیڈ شیو کرنا شروع کیا تو سب صحابہ اٹھے اور ایک دم وہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی تھی وہ ریزالو ہو گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی اس بات پر بھی ریفلیکٹ کرے، پرابلم سالونگ سکلز کے اوپر بھی کوئی ہمیں کچھ بتائے. جی آپ نے یہ جو واقعہ بتایا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جس میں صحابہ نے ان کے حکم 3 مرتبہ انہوں نے حکم دیا اور اس کو انہوں نے نہیں مانا، وہی بیکاز وہ اس وقت رنج میں تھے. تو جب انہوں نے پریشانی میں آ کے ام سلمہ سے رضی اللہ عنہا سے جب انہوں نے ذکر کیا تو ان کا جو ریاکشن تھا وہ اتنی کام اور کمپوزڈ خود بھی رہیں، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ انہیں کچھ نہ کہیے اور جا کے آپ ان سے آپ یہ کر دیجئے، خود کریں تو وہ آپ کا خود ہی اتباع کریں گے. جو ڈانٹ ڈپٹ دیا، کوئی یہ نہیں دیا کہ آپ جا کے ان کو اللہ سے ڈرائیں یا کہ میں جاتی ہوں میں بات کرتی ہوں. بالکل. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عورت کی نیچر کے تھوڑا سا اگینسٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ عورت ایموشنل ہوتی ہے نا، تو غصہ جلدی آ جاتا ہے. تو انہوں نے کتنی کمپوزڈ رہی، انہوں نے کتنا بہترین اس وقت ان کو ایک رائے دی، ایک مشورہ دیا جو کہ اتنا آگے اس کی کتنی پازیٹیوٹی اس کے اندر سے پھر نکلی. تو ام سلمہ ان کی اور بھی انہوں نے زندگی میں جتنے ان کی ہم واقعات سے دیکھتے ہیں کہ وہ رائے دینے میں کمال حاصل رکھتی تھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کو میں اتنا کمال ان کا تھا کہ وہ یہ پرابلم سالونگ میں انہوں نے بڑی مہارت تھی، انہیں بڑی بہترین طریقے سے وہ پرابلمس کی سولوشنز بتاتی تھیں. بالکل. اور یہی چیز جو ہے یہ سائیکالوجی میں اس کو ایموشنل انٹیلیجنس یا پھر وزڈم بھی کہا جاتا ہے. اور وزڈم یہی ہے نا کہ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ آپ نے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ نے صحیح وقت پر کرنا ہے. اور وہی اگین جس طرح کہ امرین نے کہا کہ اس میں پھر کنوکشن کے ساتھ آپ نے وہ بات کرنی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ انسان کے اندر کچھ ان بورن کچھ سکلز بھی ہوتی ہیں، اور کچھ سکلز انسان خود ڈیولپ بھی کرتا ہے اپنے اندر، جیسے کہ ایک لسننگ سکل ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کی بات کس طرح سے سنی، آپ کتنے ایکٹیو لسنر ہیں. جو جتنا ایکٹیو لسنر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بہترین پرابلمس کو سالو بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے انالیٹیکل تھنکنگ سکلز ہیں، اس میں یہ کہ آپ نے پرابلم کو انالائز کیا کہ اس کے لیے بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہوگا، اور یہاں پر وہی نظر آ رہا ہے. آپ نے اسی طرح ان کا بیسٹ سولوشن ان کو بتایا. اور پھر اس میں ایک اور اسکل آتی ہے کریٹیو تھنکنگ اسکل، جو کہ بیلنس ہے بٹوین انالیٹیکل تھنکنگ اسکل اور کریٹیو سولوشنس، کہ اس میں آپ پھر ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں اور کوئی نیا سولوشن کوئی خود سے اس طرح سے بتاتے ہیں جو بیسٹ پاسبل آپ کو سچویشن کے لیے آپ کو لگتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے سیکھنا بھی بڑی ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ ہم کس طرح سے یہ اسکلز اپنے اندر ڈیولپ کریں. بالکل بالکل. اور اب دیکھیں کہ ہم امہات المومنین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو ہر ام المومنین آگے بھی ہم پڑھیں گے وہ بفٹنگ ہے ٹو بی دا وائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور کوئی بات؟ اور میں دیکھ رہی تھی کہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ سیکھ بھی رہی تھیں ساتھ ساتھ. جیسے مجھے ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ایک غلام اپنی آزادی کو پیچھے کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، صرف یہ کہ مجھے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، تو وہ ایک خیال رکھنے کا اور ایک
احساس کا کیا لیول ہوگا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی میٹر کرتی ہے. جیسے مجھے وہ زید بن حارثہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے جب ان کے والد ان کو لینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, حالانکہ والد آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دے رہے ہیں. تو اس میں پھر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے کیا طریقے اور کیا ہمارے رواج ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اول تو گھروں میں کام کے لیے موجود ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں آپ رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بیک کرنے والا کوئی نہیں. معاشرے میں وہ ایسے اسٹیٹس جی, اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں تشدد کی بھی پھر ایکسٹریم لیول یہاں تک آتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ نیوز میں کہ وہ ایک بچی کو ایون قتل کر دیا گیا صرف چھوٹی سی بات کے اوپر کہ وہ شاید کچھ کھا رہی تھی یا کچھ اس طرح کا پرابلم تھا. تو مجھے اس میں ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کمزور پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کو جتنی قدرت اس پہ حاصل ہے اللہ کو آپ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. اس میں مجھے ایسے نظر آ رہا تھا کہ سب سے پہلی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا خوف کا نہ ہونا, کیونکہ جب ہمیں اور علم کا نہ ہونا, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اس کا خوف علم کے ساتھ آتا ہے. جب ہم نے اس علم کے لیے نہ ایفرٹ کی نہ ہم نے محنت کی تو پھر ڈیفینیٹلی معاشرے میں ایسے پرابلمس تو اٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر غلام تنگ کرتے ہیں یا بات نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, کس طرح معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 مرتبہ معاف کرو. تو 70 مینز ہم نے کاؤنٹ پورا نہیں کرنا, انٹینسٹی, اور ایک بتایا گیا کہ کتنی وسعت ہے کہ آپ کو ان کی ہر غلطی کو معاف کرنا ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ وہ انسان ہے. اور پھر انسان ہونے کا مارجن دینا, اور یہ بھی علم رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں سے یہ چیز ہے کہ تمہارے غلام. تو اس چیز پہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی انٹینسٹی کا, یہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں یہ بات کر رہے ہیں. بالکل, اس کی امپورٹنس کتنی ہے. جی, اس کی امپورٹنس. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سو کالڈ اتنی علوم ہیں دنیا کے لوگوں کے پاس, اور خواتین دنیاوی لحاظ سے بہت ویل ٹو ڈو ہیں, لباس ہے تو بہترین, علاقوں میں پوش علاقے اور لباس ہیں تو بہترین, مزاج ہے تو لوگوں کے لیے جو ان کے اپنے ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے مزاج ہے تو بہترین, لیکن جہاں غصہ نکلتا ہے, جہاں بد مزاجی سامنے آتی ہے وہ ملازمین کے لیے. اور یہ چیز پھر اوپنلی ایکسپریس کی جاتی ہے کہیں شادیوں میں, کہیں ہم ہوٹلز میں دیکھتے ہیں کہ خود اگر آپ ایک ٹیبل پہ کھا رہے ہیں تو بچی کو آپ نے سائڈ پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہی ہے آپ کو کھاتے ہوئے. ایگزیکٹلی. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں تک کہ جو وہاں پہ سرو کرنے والے جو بیرا وغیرہ ویٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ بڑا بدسلوکی سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس میں ہم لوگوں کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ اور تھینک یو کہتے ہیں, ہم ملازمین کو کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ ہمیں پانی پلا رہے ہیں یا وہ ہمیں چائے سرو کر رہے ہیں یا وہ ہمیں کھانا سرو کر رہے ہیں تو ان کا بھی شکریہ اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو بھی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. معاشرے کی اتنی ایسی باتوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے. ناظرین, ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بے شمار فضائل ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ کیے بغیر ان کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. ہمارے جو آج کے مسلم فیمنسٹ ایکیڈیمکس ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بڑا پسند کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وہ سوالات اٹھائے کہ جو ہم بھی اٹھاتے ہیں. اب فرق ان میں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں کہاں آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن صرف مردوں کا ذکر کرتا ہے, عورتوں کا ذکر نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل فرما دی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, ساری وہ جو ہے. پھر اس کے بعد ان کا ایک اور سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مہاجرین کی بات کرتا ہے, مہاجرات کی بات نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی وہ آیات نازل فرمائیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور وہ ان کو ایذا پہنچائی گئی, اور وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے قتال کیا اور وہ شہید کیے گئے. تو من ذکرن او انثی, اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کریں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. پھر اسی طرح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 32 نازل ہوئی جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
مرد حضرات تو جہاد میں بھی جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو مال غنیمت کے طور پہ انکم ملتی ہے، اور تو پھر بھی ہمارا حصہ جو ہے، ہمارا تو سورس آف انکم بھی کم ہوتا ہے، تو ہمارا حصہ وراثت میں آدھا کیوں ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 نازل فرمائی کہ جس میں فرمایا کہ لا تتمنوا، کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو ما فضل اللہ بہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے بعض کو بعض پر، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو بیسکلی بات جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوالات کیے جو ان کے ذہن میں اٹھے، لیکن اور یہ ان کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے بدلے میں قرآن نازل کیا ہے، اور پھر انہوں نے سمعنا و اطعنا کی روش اختیار کی ہے، انہوں نے وہ ساری بات جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوالات نہیں کیے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم پھر انہی سوالات کو لے کر تو اپنی پوری کی پوری موومنٹ جو ہے اس کو چلائے رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اہل بیت کی تطہیر والی آیات ہیں وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی جو توبہ کی قبولیت والی جو آیات ہیں وہ بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی کے گھر میں تھے، تو یہ ان کے مناقب اور فضائل میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین انہوں نے بھی بہت سی احادیث روایت کی ہیں، تقریباً 360 احادیث ان سے ملتی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نے سب سے زیادہ احادیث بھی روایت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا وہ فہم عطا فرمائے کہ ہم اس کے ایسے بندے بن جائیں کہ سمعنا و اطعنا کے علاوہ ہم کبھی کسی اور بات کا سوچ بھی نہ سکیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔